यूरोप के जनूब मगरब में वाक़या स्पेन अपने मुनफरिद महल वक़ूअ, तारीख़, खुद मुख्तार इलाकों और सकाफ़ती रंगों की वजह से यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। इस मुल्क के कुछ इलाके बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में हैं, तो बाज़ इलाके बहीरा रूम मेडिटरेनियन सी में फैले हुए हैं। यही नहीं, इसके किनारी आइलैंड भी जगराफियाई लिहाज से बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का हिस्सा ही शुमार किए जाते हैं, लेकिन वो इंतज़ामी तौर पर यूरोपीय यूनियन का ही हिस्सा हैं। स्पेन 17 खुद मुख्तार रीजन्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 9 रीजन्स ऐसे हैं जहां के रहने वालों के पास मुल्क और रीजन दोनों की सिटीजनशिप है। शायद इसीलिए हमेशा से ये खदशा रहता है कि स्पेन अपने मुनफरद महल वक़ूअ और मुख्तलिफ सकाफ़तों की वजह से किसी न किसी दिन ज़रूर टूट जाएगा। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा? ऐसा हुआ तो स्पेन को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा और यूरोप के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? इन तमाम बातों का जवाब हम जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया की पहली ग्लोबल एम्पायर स्पेन, इसका मरकजी इलाका लाखों साल से आबाद चला आ रहा है। यहाँ से मिलने वाले होमिनिड्स के फॉसिल से पता चलता है कि ये यूरोप का सबसे कदीम आबाद खिता है, जबकि स्पेन में इंसान की मौजूदगी की तारीख 35,000 साल पुरानी माहिरीन बताते हैं। स्पेन पर 220 कबल मसीह में रोमन्स ने हमला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आज के स्पेन और पुर्तगाल के इलाके फतह करने शुरू कर दिए। रोमन्स की इस खित्ते पर हुकूमत 600 साल से ज़ायद अरसा कायम रही। थियोडोसियस अव्वल और ट्राजान समेत कई रोमन्स हुक्मरान कल के हिस्पानिया और आज के स्पेन में पैदा हुए। रोमन्स के बाद यहाँ जर्मन्स, यूनानियों, फ्रांसीसियों और बाज़ंतीनियों ने भी हमले किए और मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमतें भी कीं। 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने यहाँ अपना असर व रसूख बढ़ाना शुरू किया और फिर एक के बाद एक हमला करते हुए और मुख्तलिफ इलाके फतह करते हुए बाज़ंतीनियों और जर्मन से 7 साल में मुकम्मल तौर पर इसका इक़्तिदार हासिल कर लिया। मुसलमानों ने स्पेन पर तकरीबन 800 साल यानी 711 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक हुकूमत की, जिसमें उमवियों की हुकूमत नुमायां रही। इस 800 साला हुकूमत के बावजूद आज यहाँ मुसलमान कुल आबादी का 5% भी नहीं। 1492 में सल्तनत स्पेन की बुनियाद रखी गई, जो 1976 तक कायम रही। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक दुनिया की बड़ी एम्पायर्स में से ये एक थी। बर्र-ए-आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका के कई इलाके सल्तनत स्पेन का हिस्सा हुआ करते थे। सल्तनत स्पेन का ज़वाल 17वीं सदी में उस वक्त शुरू हुआ जब 1621 में किंग फिलिप सोम इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के वक्त मौजूदा स्पेन, पुर्तगाल और इटली के मुतअद्दिद यूरोपीय इलाके इस सल्तनत का हिस्सा थे। इनके बाद आने वाले बादशाह फिलिप्स चहारम ने टैक्सेस में इजाफा किया और अवाम पर माशी पाबंदियाँ आयद की, जिससे महंगाई बढ़ गई, मईशत कमज़ोर हुई और गुर्बत में भी इजाफा हुआ। उनके तख्त संभालने से पहले ही सल्तनत में 1618 से 30 साला जंग का आगाज़ हो चुका था, जिसमें 1643 में होने वाली बैटल ऑफ रोक्रोई फैसला कुन और शदीद मोहलिक साबित हुई। इससे सल्तनत स्पेन का रूज नहायत तेज़ी से ज़वाल की जानिब गामज़न हो गया। इस जंग में पुर्तगीज़, कैटालोनियंस और नेपोलिटन्स ने फ्रांसीसियों की मदद से अलमे बगावत बुलंद किया और सल्तनत का शराजा बिखरता ही चला गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि स्पेन के पास क्यूबा और पोर्टो रिको का कंट्रोल भी रहा। ओशियाना में कैरोलाइन आइलैंड्स भी इसके ज़ेरे तसल्लुत रहे। ताहम 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वार हारने के बाद ये तमाम इलाके स्पेन के हाथ से निकल गए। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1950 से 1970 की 3 दहाइयों में भी डीकोलोनाइजेशन के नतीजे में स्पेन को मराकश समेत कई अफ्रीकी इलाकों का कंट्रोल भी छोड़ना पड़ा। 1978 में स्पेन में जमहूरियत का निफाज हुआ और मियाँ बीवी इज़ाबेला अव्वल और फर्डिनेंड दोम मुश्तरका तौर पर पहले आईनी हुक्मरान बन गए। इस वक्त फिलिप्स 6 स्पेन के बादशाह और पेड्रो शांजे वज़ीर आज़म हैं।
اب اسپین کے خود مختار علاقوں کی بات کر لیتے ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں آتش فشاں کی صورت موجود ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں۔ اسپین کے اس وقت 17 خود مختار ریجنز ہیں۔ علیحدگی کی بڑی تحریک 100 سال سے کیٹالونیا میں چل رہی ہے جس کا دارالحکومت بارسلونا ہے۔ اس ریاست کا کل رقبہ 32,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ اور آبادی تقریباً 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ کیٹالونیا کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی 345 ارب ڈالرز اور فی کس آمدنی $46,000 سالانہ ہے۔ 4 صوبوں پر مشتمل اس خود مختار ریاست کا اپنا صدر اور قانون ساز اسمبلی بھی ہے۔ کیٹالونیا میں آزادی اور خود مختاری کے حق میں 2014 اور 2017 میں ریفرینڈمز بھی ہو چکے ہیں۔ 2014 میں 81% اور 2017 میں کیٹالونیا کی 92% عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ 2019 میں یہاں آزادی کے حامی رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں اور سزاؤں کے بعد ہنگامے بھی پھوٹ پڑے تھے جس سے تحریک میں مزید شدت آئی تھی۔ 2021 میں ہونے والے الیکشن میں آزادی کی حامی جماعتوں نے تاریخ میں پہلی بار 50% سے زائد ووٹ بھی حاصل کر لیے۔ اس سے 15 سال پہلے یہ تناسب صرف 14% تھا۔ کیٹالونیا کی سلطنت تو 12ویں سے 18ویں صدی تک اتنی بڑی تھی کہ اس میں موجودہ اسپین ہی نہیں بلکہ اٹلی، فرانس، انڈورا اور یونان کے کچھ علاقے بھی شامل تھے جن میں اسپین کے کئی خود مختار علاقے جیسا کہ اراگون اور ویلنسیا بھی نمایاں ہیں۔ دوستو کیٹالونیا کے بعد نمبر آتا ہے اندلس یا اندالوسیا کا۔ اس کا دارالحکومت سیویل ہے۔ 8 صوبوں پر مشتمل اندالوسیا کی کل آبادی 85 لاکھ افراد کے لگ بھگ ہے جبکہ اس کا رقبہ 87,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ کیٹالونیا کی طرح اس خود مختار ریاست اندلس کا بھی اپنا صدر اور پارلیمنٹ ہے۔ اس ریاست کی مجموعی قومی پیداوار $188 ارب اور فی کس آمدنی $22,000 ہے۔ اس ریاست کو 1981 میں ایک طویل جدوجہد کے بعد خود مختاری ملی تھی لیکن اب یہاں کیٹالونیا کی طرح علیحدگی کا مطالبہ زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اراگون کی جس کا دارالحکومت زاراگوزا ہے۔ یہاں کے شہری بھی اسپین اور اس ریاست دونوں کے شہری ہیں۔ ریاست کا اپنا صدر اور پارلیمنٹ ہے۔ اس خود مختار ریاست کا رقبہ تقریباً 48,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 13 لاکھ افراد سے زائد پر مشتمل ہے۔ یہاں کا جی ڈی پی 38 ارب ڈالرز اور فی کس آمدنی $34,000 ہے۔ اس ریاست کو صوبوں نہیں بلکہ 33 چھوٹے چھوٹے اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے جہاں نہایت ہی دلکش قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بھی علیحدگی کی تحریک مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں نے اپنی منفرد ثقافت اور زبان کو بنیاد بنایا ہوا ہے۔ یہاں زیادہ تر آزادی کی آواز اٹھانے والی جماعتیں بائیں بازو کی ہیں لیکن حیران کن طور پر ایک بڑی دائیں بازو کی جماعت بھی علیحدگی کی تحریک میں شامل ہے۔ دوستو اسپین کا ایک اور انفرادی اہمیت کا خطہ باسک بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا صرف اسپین سے ہی نہیں بلکہ فرانس سے بھی علیحدگی کا تقاضا ہے کیونکہ باسک کمیونٹی کے لوگ دونوں ممالک میں موجود ہیں۔ خوبصورت پہاڑی علاقوں اور وادیوں پر مشتمل اسپین کی اس خود مختار ریاست کے 4 صوبے ہیں تاہم یہاں کے رہنے والے آزادی پسندوں کا فرانس کے 3 شمالی صوبوں پر بھی حق ملکیت کا دعویٰ ہے۔ باسک کا اپنا صدر اور پارلیمنٹ بھی ہے۔ اس کا رقبہ 7,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ اور آبادی 25 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس ریاست کے اپنی ہمسایہ ریاست نوارے سے بھی مختلف تنازعات چل رہے ہیں۔ باسک کی آزادی کے لیے علیحدگی پسندوں یعنی باسک نیشنل لبریشن موومنٹ نے 1959 سے 2011 تک مسلح تحریک چلائی۔ اس کا دائرہ کار فرانس تک پھیل گیا تھا جس کے بعد اسپین نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مدد سے اس تنظیم کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا لیا تھا۔ اس جنگ کو یورپ کی طویل جنگوں میں سے قرار دیا جاتا ہے۔ 2018 میں اس تنظیم کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا لیکن یہاں کے لوگوں کی آزادی کی خواہش ایک چنگاری بن کر ان کے سینوں میں سلگ رہی ہے جو کسی بھی وقت دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ اس ریاست کی مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی 72 ارب ڈالر سے زیادہ ہے جبکہ فی کس آمدنی $39,000 کے لگ بھگ ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہاں کے 33% افراد آزادی اور 32% افراد مزید خود مختاری چاہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی منفرد ثقافت اور زبان کی بنیاد پر آزادی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔
تو جناب اب بات کر لیتے ہیں اسپین کی ایک اور ریاست گلیشیا کی۔ یہ خود مختار ریاست 4 صوبوں پر مشتمل اور 29,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ آبادی اس کی تقریباً 30 لاکھ ہے۔ یہاں کا بھی اپنا صدر اور پارلیمنٹ ہے۔ اس ریاست کی اپنے سبزے جنگل اور زرخیزی کی وجہ سے الگ ہی پہچان ہے۔ اس ریاست کی سرحدیں چونکہ پرتگال سے ملتی ہیں اور سرحد کے دونوں اطراف پرتگیزی بولنے والوں کا آپس میں گہرا میل جول ہے، اس لیے یہاں کے لوگ اپنی زبان اور ثقافت کی بنیاد پر الگ ملک کی خواہش رکھتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ ان کا پرتگال کے ساتھ انضمام ہو جانا چاہیے۔ گلیشیا کی جی ڈی پی $74 ارب جبکہ فی کس آمدنی $28,000 سالانہ ہے۔ ویلنسیا، نیواری، کیسٹائل اینڈ لیون اور آسٹوریاس بھی آزادی کی خواہش رکھنے والی خود مختار ریاستوں میں شامل ہیں۔ اسپین کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی بادشاہت چاہے علامتی طور پر ہی صحیح لیکن قائم ہے، لیکن ساتھ ہی جمہوری نظام بھی چل رہا ہے۔ اسپین کا کل رقبہ 5,06,000 مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کی آبادی 4.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہ $30,000 سالانہ فی کس آمدنی کے ساتھ دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بھی ہے۔ اسپین کی معیشت کا زیادہ تر انحصار صنعت پر ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپین کے اگر ٹکڑے ہوئے تو اسپین کا 2/3 سے زیادہ علاقہ اس سے الگ ہو جائے گا، جبکہ اس کی معیشت جو $1,400 ارب کی ہے، اس میں سے بھی $800 ارب نکل جائیں گے، جو کہ کل جی ڈی پی کا 55% سے بھی زائد بنتا ہے۔ دوستو اب اسپین کی منفرد سرحدوں کی بات ہو جائے۔ اسپین کی سرحدی انفرادیت کی سب سے بڑی مثال اس کے 2 خود مختار چھوٹے سے شہر ہیں جو براعظم یورپ نہیں بلکہ افریقہ میں موجود ہیں۔ ان ساحلی شہروں کی زمینی سرحدیں مراکش سے ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام کیوٹا اور دوسرے کا نام میلیلا ہے۔ ان دونوں شہروں کا مجموعی رقبہ 31 مربع کلومیٹر ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے جزائر اسپین کا حصہ ہونے کے باوجود براعظم افریقہ میں ہیں، جو زیادہ تر ایک بڑی ریاست کناری آئی لینڈ کا حصہ ہیں۔ اس ریاست کے کئی جزائر ہیں جن میں 7 بڑے اور باقی چھوٹے ہیں۔ اس خود مختار ریاست کا بھی اپنا صدر ہے جبکہ اس کے 3 صوبے ہیں۔ یہ جزائر 4 براعظموں یعنی یورپ، افریقہ، شمالی اور جنوبی امریکہ کے لیے کئی صدیوں سے ایک گزرگاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں اب ہم آپ کو دنیا کے ایک انوکھے ترین جزیرے کا حال بھی بتا دیں جس کی ملکیت ہر 6 ماہ بعد تبدیل ہوتی ہے۔ فیزنٹ آئی لینڈ نامی چند اسکوائر میٹر پر پھیلا آئی لینڈ جو واحد زمین کا ٹکڑا ہے جو 1669 سے آج تک ہر 6 ماہ بعد اسپین اور فرانس کی ملکیت میں تبدیل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس چھوٹے سے جزیرے پر کوئی بھی نہیں رہتا، تاہم اس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اسپین اور فرانس میں سے جس ملک کے حصے میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ دوستو اسپین کے بارے میں یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اسپین کے حصے بکھرے ہوں گے یا اسپین سروائیو کر جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔